बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आप यकीनन एबटाबाद में और हज़ारा में रहने वाले लोग तो पहचान गए होंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते और नहीं पहचानते उनसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हज़ारा के सीनियर और नामवर तरीन सहाफ़ी, कॉलम नवीस, तज्ज़िया निगार, यूट्यूबर, एक अवामी शख्सियत और सहाफ़त के बाबे तो नहीं कहा जा सकता। बाल ज़रूर सफ़ेद हैं, लेकिन सहाफ़त के सीनियर तरीन, जैसे मैंने कहा, हज़ारा के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और सबसे बढ़कर उस्ताद और अतालीक भी हैं, सरदार अबरार रशीद। आज हम सरदार अबरार रशीद की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और हमने सोचा कि मुल्की हालात, सियासी हालात, इलाकाई हालात और कुछ हल्की फुल्की गपशप हो जाए सरदार अबरार रशीद साहब से। साहब पे यकीनन ये नाराज़ हुए होंगे क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ये है कि मीडिया पे कोई भी साहब नहीं होता, लेकिन मैं चूँकि अबरार भाई कहता हूँ तो इनकी इजाज़त से ऑन कैमरा भी मैं अबरार भाई कहूँगा। अबरार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, मशकूर हूँ। मुझे पता है कि आप ना वक्त किसी को देते हैं नहीं और सोशलाइज भी बहुत कम ही करते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे वक्त दिया, हमें, हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को, उसके लिए बड़ा मशकूर हूँ। और अपने घर पे मदऊ किया, उसके लिए डबल मशकूर हूँ। नहीं जी नहीं, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरा छोटा भाई आज मेरा इंटरव्यू कर रहा है। आप जैसे आपने सुन लिया, अबरार भाई ने कहा कि ये दिन भी आना था कि उस्तादों का इंटरव्यू शागिर्दों को करना, और मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है, खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है। अबरार भाई, सोशल मीडिया देखने वाले, मीडिया देखने वाले, अखबार पढ़ने वाले, रेडियो सुनने वाले, आजकल पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, अदालती हालात हैं, पार्लिमानी हालात हैं, सड़कों के जो हालात हैं, उनकी बायस एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल का शिकार हैं। पाकिस्तान के अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, आटे की नापैदगी भी और कीमतों का भी आसमान से बातें करना, अद्वियात, अमन व अमान, आम आदमी को जो निचली अदालतों में इंसाफ चाहिए होता है वो, थाने कचहरी के मामलात, ज़रूरियात ज़िंदगी के मुश्किलात, तो इस सारी सूरत हाल को, इस तमाम गुंजल को अगर सुलझाने का आपको कहा जाए तो आप कैसे सुलझाएंगे इसको? देखें, ये तसद्दुक़ बात ये है कि बहुत से लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो नई हैं। नई इसलिए हैं या उन्हें इस चीज़, ये अजीब इसलिए शायद उन्हें लगती है कि सोशल मीडिया, जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर आप ये कह लें कि ये सिटीज़न मीडिया है। मतलब जिस शख्स के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कैमरा है, वो जर्नलिस्ट है। तो बुनियादी तौर पर ही इज़ सिटीज़न। ये वैसे हमने नाम दे दिया कि एक ज़माना था, काफ़ी पुरानी बात है, 9/11 के वक्त मैं अमेरिका में था, जब मैं वापस आया तो वहाँ पे ये एक नई चीज़ सामने आई, क्योंकि और ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2001 जब ये 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो उस वक्त वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो एक ही बात कर रहा था कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द हैं, या उनकी बातों से, सारी चीज़ों से कॉन्डोलीज़ा राइस, वो बाकायदा जिस तरह पाकिस्तान में हमारे अदारे हदायत देते हैं, ये इसी तरह देती थी कि जी जब आप लाशें दिखाएं अफ़गानिस्तान में तो साइड बाय साइड आप वो जो ट्विन टावर्स हैं वो भी दिखाया करें, ताकि लोगों के दिलों में अफ़गानियों के लिए हमदर्दी पैदा ना हो। इस्लामोफोबिया? नहीं, इस्लामोफोबिया उस वक्त इस्लामोफोबिया वाली बात नहीं थी। मतलब कि ये लोगों के, अमेरिकन के दिल में ये हमदर्दी पैदा ना हो कि यार ये ऊपर से बम फेंक रहे हैं, नीचे पता नहीं कौन मर रहा है, तो साथ साथ आप वो ट्विन टावर्स दिखाएं। मतलब सिर्फ अमेरिकी वर्जन?
امریکن ورژن جو ان کے 4-5 بڑے چینلز ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ پینٹاگان اور جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی لائن ٹو کر رہے تھے, اور ہمیشہ کرتا ہے امریکن میڈیا. یہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے, وہ امریکن میڈیا ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے. کوئی ایسا چینل نہیں ہے امریکہ میں. خیر اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ میچور ہو چکا ہے بہت عرصے سے. ہمارا ٹی وی میڈیا نہیں, میچور یا امیچور کی بات نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ وہاں پہ بھی اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں. جس طرح پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ٹیلی ویژن چینل ہے دس از بیسیکلی اے کیپیٹلسٹک ماڈل, ہم نے پیسہ کمانا ہے اس سے. ٹھیک ہے, یہ نیشنلسٹک ماڈل نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ان کا NPR ہے, نیشنل پبلک ریڈیو, ایک واحد, اور وائس آف امریکہ. یہ 2 ادارے ایسے ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ماتحت ادارے ہیں, جس طرح ہمارا ریڈیو پاکستان ہے یا APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ہے. تو وہاں پہ اس دور میں ایک ٹرم شروع ہوئی, اور وہ باقاعدہ اس کو کہتے تھے انڈی میڈیا, انڈیپینڈنٹ میڈیا, کہ جس شخص کا جو دل کرے وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ویب چینل بنائے ہوئے تھے, ٹیلی ویژن کے, ریڈیو کے اور بلاگ کے, کہ جی آپ میں وہاں پہ جو اس طرح کے چھوٹے جو ریڈیو اسٹیشنز تھے لوگوں کو انکریج کر نہیں میں کال کرتا تھا کہ جناب یہ آپ جس طرح پورٹرے کر رہے ہیں مسلمانوں کو. تو میں ان سے کہتا تھا, میں نے کہا جی اسامہ بن لادن ٹو مسلمز از لائک ٹیموتھی مکوے واز ٹو کرسچنس. اب آپ پوچھیں گے ٹیموتھی مکوے کون تھا یا کون ہے؟ وہ اوکلاہوما میں ایک بامبنگ ہوئی تھی جس میں 200-300 بندہ مر گیا تھا. تو میں نے کہا یہ دہشت گردی کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا, لیکن یہ بات میں ان کے مین سٹریم میڈیا پہ نہیں کر سکتا تھا. خیر, اب یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جناب پاکستان میں یہ چیز اس لیے لوگوں کو نئی لگتی ہے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کی حالات میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں. دن بدن ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ آپ کی سوشل ویلیوز ہوں, چاہے وہ آپ کی مارل ویلیوز ہوں, احترام کا رشتہ ہو. آپ کے والد پروفیسر رہ چکے ہیں, ایچیسن میں وہ انہوں نے پڑھایا ہوا ہے, اور آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی پوری فیملی پڑھی لکھی ہے. اب آپ کے والد کے جو دوست جو جنرلز ہیں, 3 اسٹار جنرلز ہیں, وہ بھی ان کو کیسے ملتے تھے؟ آج کا جو یہ مطلب یہ میں بتانے کی کوشش ہر شعبے میں انحطاط یہ آیا ہے. صحافت میں بھی, صحافت تو ظاہر ہے ہم بھی اسی قوم میں سے ہیں. اور جس طرح جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں, ایک وقت تھا 8 یا 9 جرنلسٹ تھے, میکسیمم 10, اور اتنے ہی اخبارات تھے. آج میرا خیال ہے کہ بٹا پرتو تھے صافی. جی ایک میرا دوست تھا امریکہ میں, اس نے ایک بڑی زبردست بات کی, لیکن وہ آپ کے ناظرین کے لیے نہیں, میں آف کیمرہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ میں اس چیز کو میں کم از کم مجھے حیرانی نہیں ہوتی کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں ایک چیز وہ یہ کہ پوری دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی ریگولیشن کے تحت آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دنیا میں آپ یہ جو جیوز ہیں, یہ جو جرمنی میں جو کچھ ہوا تھا, اینٹی سیمیٹزم جسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں بات کر کے بتائیں نا, کسی بھی جگہ دنیا کے کسی فورم پہ. تو یہ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں صحافت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, صحافت میں ڈیٹیریوریشن اس وقت آئی جنرل پرویز مشرف کے دور. جنرل پرویز مشرف کو ایک کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کی داغ بیل, اس کی اجازت جنرل پرویز مشرف نے دی. بے شک انٹرنیشنل پریشر پہ دی, لیکن دی اس نہیں, انٹرنیشنل پریشر پہ نہیں دی, ڈومیسٹک پریشر تھا. اس کی وجہ تھی لوگ نہیں جانتے, لوگ ہر چیز کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں. وہ کارگل کا ایشو ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو انڈیا کے جتنے بھی پرائیویٹ چینلز تھے, پوری دنیا کے جو میڈیا تھا,
چاہے وہ ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تھے، سیٹلائٹ کے ذریعے بین کر رہے وہ تھے جناب پاکستان میں۔ نہیں، انہوں نے پاکستان کی درگت بنا کے رکھ دی تھی کہ جی اٹس اے روگ اسٹیٹ، روگ آرمی، ٹھیک ہے، پاکستان اپنا نقطہ نظر نہیں دے نہیں پا دے رہا تھا۔ سکتا تھا۔ تو مشاہد حسین نے شاید اس وقت انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو یا اور بھی بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ابرار کہ بھائی، جناب آپ کی قطع کلامی ہو رہی، میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ جس طرح معاشرے میں پولرائزیشن ہوئی ہے، جی صحافیوں کے گروپ، وکلاء کے گروپ، سیاسی پارٹیوں کے گروپس تو جی ہوتے ہی ہوتے ہیں، جی ہر طرف آپ کو پولرائزیشن نظر آئے گی جی سوسائٹی میں، جی، اور صحافیوں پر بھی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صحافیوں پر بھی یہ الزام لگتا ہے جی اے فلانا صحافی نون لیگ دا صحافی ہے، اے فلانا چینل پی ٹی آئی دا چینل ہے، اے فلانا اینکر جے یو آئی دا آدمی ہے، اس دی انکلینیشن فلانے دی طرف ہے۔ بہت سے لوگ، ہر کسی کے اپنے سیاسی نظریات ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جب وہ آن ایئر آئیں یا آن کیمرہ آئیں تو جو وہ تجزیہ کریں یا خبر دیں یا جو بات کریں وہ حقائق پر مبنی ہو، نہ کہ وہ کسی جماعت یا کسی گروہ کو سپورٹ کرتی ہو۔ یوٹیوبرز، اے جی یہ پی ٹی آئی کا یوٹیوبر ہے، یہ پرو گورنمنٹ یوٹیوبر ہے، یہ فورن فنڈڈ یوٹیوبر ہے۔ اب یہ جو اس قدر کھچاؤ ہو چکا ہے، یا اس قدر بار بار میں پولرائزیشن کا لفظ یوز کرتا ہوں، تو اس میں عام دیکھنے والا جو نوجوان ہے یا بزرگ ہے یا خاتون ہے جو کوئی خبر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بیلنس تجزیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، ساری دنیا نے، آپ کے ویورز جو ہیں انہوں نے بھی، کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی تھی۔ اس کی داغ بیل ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے کہ جی یہ جیو اور یہ اے آر وائی کس کا جی؟ فوج کا چینل۔ آپ کو پتہ ہے یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ یہ جیو جی یہ نون لیگ کا چینل جی، اے آر وائی جی پی ٹی آئی کا چینل جی۔ لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جو آج کل ہاٹ واٹرز میں ہے، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اور ان کے پیچھے وہ جو 5th جنریشن وار والے تھے، یہ آصف غفور اینڈ کمپنی، بریگیڈیئر شفیق اینڈ کمپنی، آئی ایس پی آر، ہاں آئی ایس پی آر کیا، وہ شاہنور یا ایور نیو اسٹوڈیو تھا، ہاں جی، جو فلمیں بھی بناتے ہیں، گانے بھی بناتے ہیں، ڈرامے بھی بناتے ہیں، سب کچھ تھا وہاں پہ، جی جی سب کچھ تھا۔ جی۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایک بھرپور ایک سپورٹ دی ایک پارٹی کو ان نیچرل طریقے سے اوپر لانے کے لیے، تو اس کا خمیازہ آج پورا ہم بھی اور وہ بھی بھگت رہے ہیں، اور پوری قوم بھی۔ پوری ہم سے مراد قوم۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا تدارک، دیکھیں، جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جب آپ اپنے بچے کو صبح کے وقت، آج کل کے دور کی بات چلیں، آج کل کے دور میں بھی 10,000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیں، ساتھ ایک گنر بٹھا دیں، اور وہ اپنے اسکول یا کالج میں جائے، 2 کروڑ کی گاڑی بھی ہو، 2 کروڑ کی گاڑی بھی ہو، اور پھر وہ بچہ جب جوان ہو جائے تو آپ اس سے وہ چیز واپس لینا چاہیں تو وہ سب سے پہلی گولی آپ کو مارے گا، لیارے دوندا ہے، لیارے دوندا ہے۔ وہ کسی بچپنے چاہے نا جی، وہ ماؤد ہے، اس کیا جس گوشہ کراں جس کن کٹ کے دایا کہ یارا مائے میں چوری کرنا ہے، تمہیں ڈکیا کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے کہ اب اس چیز کو، یہ انکیوریبل ہے۔ الطاف حسین نے ایک جنریشن تباہ کی ہے، میرے کراچی کے دوست ہیں، اب ظاہر ہے میں نام نہیں لے سکتا، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کو تو یہ نظر آتا ہے جی بوری بان لاشیں اور یہ وہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو جنریشن تباہ کی ہے الطاف حسین نے، وہ یہ کی ہے کہ الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے جو سپورٹرز تھے اس زمانے میں،
یا ورکرز تھے، سیکٹر ہیڈ، سیکٹر کمانڈر وغیرہ وغیرہ، وہ کبھی کالج یونیورسٹی کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، ان کے پاس MSc کی ڈگری ہے، ان کے پاس کوئی ماسٹرز آف انٹرنیشنل ریلیشن، اور کراچی یونیورسٹی کی، کیونکہ وہ جب جاتے تھے کسی پروفیسر کی جرت نہیں تھی۔ اسی طرح اب پاکستان میں جب آپ نے یہ چیز ایک بری روایت ڈال دی ہے، اور پھر میں جو بات کر رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی جب یہ میڈیا آیا، اس کے بعد پھر یہ پیرا شوٹرز یا پیرا ٹروپرز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ لوگ آ گئے جن کا چھاتا بردار، جن کا جرنلزم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص ساری زندگی سرجری کرتا رہا ہے، آپ نے اس کو جرنلسٹ بنا دیا ہے۔ ابرار بھائی، جرنلزم کی ڈگری ہونا ضروری ہے یا جرنلسٹک ایٹیچیوڈ اور ایپٹیچیوڈ ہونا ضروری؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جرنلزم کی ڈگری ہونا ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے جرنلزم میں ڈگری حاصل کی ہے اور لیکن عین بقلم خود ہی اور گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ٹھیک، میں سوائے ایک بندے کے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، نہیں میں ویسے، لیکن ان بندوں نے میرے انڈر کام کیا ہوا ہے ایک اخبار میں، تو مجھے شرم آتی تھی، میں پوچھتا تھا کہ یار یہ وہ ایک حافظ ثناء اللہ صاحب ہوتے تھے ادھر، پھر اس کے بعد شاہ جہان صاحب ہوتے تھے پشاور یونیورسٹی میں ان سے کہتا تھا، میں نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے اور میرے پاس یہ سب ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس کو وہ کتاب کے طور پہ چلتے ہیں۔ میں اسے کہتا تھا کہ جی، اب میں نام نہیں لے سکتا ظاہر ہے، وہ میں اسے کہتا تھا کہ آپ اس طرح کریں جی، اس طرح کریں، کہ نہیں جی یہ تو ایتھکس کے اگینسٹ ہے۔ میں نے کہا اگر تم ایتھکس دیکھتے رہے، وہ ایتھکس جو کتابوں میں ہے، تو آپ کا اخبار جو ہے وہ 4 دن نہیں آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھکس کو فالو نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلزم پاکستان کے جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں تعلیم یافتہ ضرور ہیں، کسی نے پولیٹیکل سائنس میں، کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جو بھی سوشل سائنسز ہیں، لیکن وہ جو ڈنگ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈنگ جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ جماندرو چیز ہے۔ جماندرو چیز اس طرح ہے کہ وہ بچہ جب آپ کا چھوٹا سا جب وہ بڑا ہونے لگا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اب جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب چاہتے تھے میں فوج میں جاؤں، میری والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں، نہ میں فوجی بنیا نہ میں ڈاکٹر بنیا۔ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، MBA کیا ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے، کر جرنلزم رہا ہوں، لیکن پہلی جاب میری تھی وہ جرنلزم کی نہیں تھی۔ اس کے بعد 1991 سے مسلم اخبار، میں آج کل کی ینگ جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مسلم بھی کوئی اخبار تھا، جی۔ میں اور پاکستان کے چند اخبار۔ دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ میں لاہور میں تھا، تو میں نے فون کیا، میری پوسٹنگ تھی لاہور میں نے کسی جگہ فون کیا، تو میں نے کہا جی کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ڈیلی مسلم سے۔ تو مجھے کہتا ہے جی اچھا دہلی مسلم ہوٹل تو بول رہے ہو؟ جی جی، وہ لاہور میں کوئی دہلی مسلم ہوٹل بھی ہوگا۔ تو یہ اچھا مسلم اخبار ایسا ہے، یہ بات نکل گئی، اس میں مسلم اخبار نے مشاہد حسین، آغا مرتضیٰ پویا، نہیں آغا مرتضیٰ پویا تو مالک تھے، چیف ایڈیٹر تھے اس زمانے میں، جناب الطاف گوہر، ہمایوں گوہر، وہ ایک زیدی صاحب تھے، آج کے بڑے بڑے، یہ ماریانہ بابر، یہ عروسہ عالم، یہ ابصار عالم اور میں، ہم ساتھ کے، خیر تو اور بھی بہت سے نام ہیں، ملیہ لودھی، اپنا مشاہد حسین۔ ابرار بھائی، جو آج کل ہو رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ قومی سلامتی کے خلاف سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں پہ کریک ڈاؤن ہوگا، پرو PTI لوگوں پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ایسے میں وہ جساتن نہ ماتڑ بھی اساں جڑے ہیں انہیں بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بعض ایسے بچے ہیں 18 20 22 سال کے جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ شوق کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ وہ جذبات میں یا کم علمی میں یا نہ سمجھی میں کیا کہہ جاتے ہیں، ان کو بھی
گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ایز اے سینئر جرنلسٹ، ایز آپ اس فیلڈ کے ایک بڑے ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سنگین جرائم میں یا سنگین اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کے علاوہ جنہوں نے نادانستگی میں یا ناسمجھی میں کچھ کہہ سن دیا ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ارے یہ دیکھیں، اس میں بھی مطلب ایک ریڈ لائن ہے نا. آج میں اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج مجھے ایک بندے نے میری ایک ویڈیو پہ کامنٹ کیا ہے. میں نے کبھی عمران خان کی کوئی مطلب اب جنرلی میں اس کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں، حالانکہ عمران خان کا میں جس وقت یہ میری منتیں کرتے تھے، یہ اسد کیسر اور جتنے ایبٹباد کے پی ٹی آئی والے ہیں، اللہ کی قسم یہ میری منتیں کرتے تھے، خان صاحب آئے ہیں جی انٹرویو کریں. ایک دفعہ بالاکوٹ کا واقعہ آپ کو سنا دوں، یہ زلزلے کے بعد 2005 کی بات ہے. میرے پاس یہ ایبٹباد کا یہ وسیم شہزاد خٹک. آپ نیوسنس ویلیو کی بات بتا رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی نیوسنس ویلیو کیا تھی یا نیوز ویلیو کیا؟ کچھ بھی نہیں تھی. تو مجھے کہتا ہے جی خان صاحب کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے سمجھا مان اللہ خان صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ تو اسی طرح میں نے ٹرائی پاڈ لگایا ہوا ایک جگہ میں کھڑا تھا. میں نے کہا کدھر کہتے ہیں ادھر. میں نے کہا بلاؤ اس کو ادھر. اللہ کی قسم وہ ادھر آئے، میں نے انٹرویو کیا. ایسا وقت بھی تھا کہ عمران خان یہ میجر گلزار کے گھر آتے تھے یا اسد کیسر. تو ایک دفعہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا سوائے ہمارے. ایک دفعہ یہ یہاں پہ کیس ہوا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، تو کسی نے میرا تعارف کروایا اسد کیسر سے. یہ اسد کیسر سپیکر تھے اس وقت، یہ آئے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ جی یہ ابرار رشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا یار ابرار رشید صاحب کو ہم کب سے جانتے ہیں یار؟ اس وقت سے جانتے ہیں جب ہماری پریس کانفرنس میں کوئی نہیں آتا تھا. خیر بات یہ ہے کہ دیسی زبان میں کہا کوئی نہیں پاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اب جیسے آج مجھے ایک بندے نے ماں کی گالی دی ہے، ٹھیک ہے، جو نام بن چکا ہے سوشل میڈیا پہ. اب اس کے جو آئی ڈی تھا جس پہ وہ لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے آئی لو عمران خان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دس از یور چوائس اف یو لو اور ہیٹ عمران خان. ویسے میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ابرار بھائی کا یوٹیوب چینل، جو لوگ ابرار بھائی کی کانسٹنٹ گفتگو سننا چاہتے ہیں، وہ پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید، پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید. اچھا، وہ پھر میں مطلب کہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سڑک پہ چلتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی آپ کی مرحومہ یا والدہ کو گالی دے دے، آپ اس کا کیا حشر کریں گے؟ یا کوئی ابرار بھائی یہ جنریشن کس نے پروان چڑھائی ہے؟ اس میں آپ کی اور میری جنریشن کی غلطی نہیں ہے کہ ہم نوجوان نسل کی سیاسی تربیت نہیں کر سکے، اخلاقی تربیت نہیں کر سکے، اور ایک ایسی جنریشن ہم نے تیار کی ہے جو ڈائریکشن لیس ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے اس جنریشن کو تباہ کیا ہے. ماں باپ کا کوئی قصور نہیں، معاشرے کا کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن عمران خان اکیلا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مجیب الرحمان، جو ضیاء الحق کے دور میں سیکٹری انفارمیشن تھے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے بانیوں میں سے ہیں. جنرل حمید گول سے آگے آئیں، پھر جنرل احمد شجاع پاشا، جنرل کیانی، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید، ان سب کی سپورٹ، جنرل یہ آصف غفور، ان سب لوگوں نے کہا جی کہ پہ جاؤ، اپوزیشن کو پڑ جاؤ. ان کو فنڈنگ آئی. اسٹیبلشمنٹ کا پرانا خواب تھا کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جو پرو اسٹیبلشمنٹ لائن بھی لے اور نیشنلسٹ. میں اس بات پہ بھی آتا ہوں، میں اس بات پہ بھی، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جی. معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے، ان دو پارٹیوں نے COD چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا لندن میں، اور انہوں نے آپس میں کچھ وعدے کیے، لکھ کے کیے. حالانکہ اس میں کچھ بعد میں گڑبڑ کی، نون لیگ کی طرف سے ہوئی گڑبڑ، لیکن اوورال کہ جناب ہم آپ کی حکومت کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، آپ ہماری کی نہیں کھینچیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اب کسی کے بھی کہنے پہ، اور ہم جو ہے وہ اپوزیشن کریں گے لیکن اس طرح کا کوئی عمل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اچھا
یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو آپس میں دونوں مل گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 18th امینڈمنٹ آئی جس میں صوبوں کو وہ اختیارات دے دیے گئے جو مرکز کے پاس تھے، ساری جماعتوں نے مل کے کیا نا اس وقت جو ترمیم تھی، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑا سٹیک ہولڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں تھی؟ کہ وہ جتنا بھی، وہ پہلے تو فیڈرل ڈویزبل پول ہوتا تھا تو وہ سارے پیسے صوبوں کو چلے گئے۔ اب صوبے جس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے پاس سرپلس پیسہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے مرکز کو، یہ ان کا اختیار ہے، یا ایگزاسٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ پیسہ ہوتا تھا مرکز کے پاس، اب مرکز سے میں سے ایک ہاں جی، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے، آپ جانتے ہیں میرے تینوں بچوں کو، وہ تینوں کے تینوں آرمی پبلک سکول نہیں لیکن برنال میں پڑھے ہوئے ہیں۔ 2010 سے کلاسز میں، افسوس کی بات ہے، میرے بچے گھر میں آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں وہ ہماری فلاں میم کہہ رہی تھیں کہ یہ جو نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، بس یہ ایک ہی عمران خان ہے ہماری ذہن لاس سازی کو۔ کی گئی ٹھیک، 2010 سے سکولز، ہاں انسٹیٹیوشنز اور میں، تمام، سوسائٹی یہ میں، تو برنال کی میڈیا بات میں ہے، یہی کام بیکن ہاؤس میں تھا، یہی سٹی سکول میں تھا، ذہن سازی کی گئی۔ ذہن سازی۔ اور سنیں، آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن جو عرف عام میں لوگ کہتے ہیں، یہ جو یوتھ ہے ان کی پی ٹی آئی کی، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس کی ہے۔ اس میں بہت کم آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہ لوور مڈل کلاس یا پور کلاس کے۔ وہ اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب آپ خود سوچیں کہ جو بچہ اس وقت 10 سال کا تھا 2010 میں، جی وہ اب 23 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ 23 سال آپ ایک بچے کو، جس طرح یہ اپنا یہ دہشت گرد 7 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ یار تم خود کو پھاڑ لو گے، آگے جنت میں جاؤ گے، 72 حوریں ملیں گی، تمہارا استقبال کریں گی، اس کے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ ہاں بس یہی کچھ ہے۔ ایسی ذہن سازی کی گئی اس یوتھ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ دیکھیں سیاست میں جس دور میں ہم لوگ کالج یونیورسٹیز میں تھے، آپ یقین کریں اس دور میں جو میرے اسٹوڈنٹ یونینز میں جو ہم لوگ مخالف تھے، سخت ترین مخالف تھے، آج ہم بہترین دوست ہیں، کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں پالی۔ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، یہ میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو ذہن سازی کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں کی گئی کہ جناب آپ نے، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ یہ آپ کے وہ عزیز بھی ہیں، اعظم سواتی، سینیٹر اعظم سواتی، میرے کزن کے بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد میں، ایک 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہارڈلی میرا خیال ہے 100 خواتین ہوں گی اور 100 مرد ہوں گے، خواتین زیادہ تھی، مرد گل کو یہ جی کریو میں موڑ کے رشتہ نہ دار نہ نے بھی جڑنا بھی ہے، نہیں گل کرو پہ لیکن وہ بچوں کٹ چھوڑو نہ کٹتے نا پھر گل تو سن دی گل کٹ۔ اعظم سواتی صاحب، میں، سردار یوسف، یہ جاوید عباسی جو سابق ہمارے نائب ناظم اور سردار اعظم نواں شہر والے، اور سردار تاج صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے جنگ اخبار میں، جی ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ اس طرح، حالانکہ سردار یوسف اور اعظم سواتی ایک ٹیبل پہ، آج رائیولز، گپ شپ ہو رہی ہے، یہ ہے وہ۔ جب کھانا کھلا تو اس کے بعد میں، چونکہ وہ میرے کزن کے بیٹے کی شادی تھی، وہ میں نے پلیٹیں اٹھائیں، میں نے ایک پلیٹ سردار یوسف کو دی، میں نے دوسری اعظم سواتی کو دی، تیسری جاوید عباسی کو دی، اس طرح۔ تو وہ میرے ہی کوئی بھانجے بتیجے ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتا، رشتہ دار ہوں گے، کوئی ینگسٹر 18 19 20 سال کے۔ اب وہ جناب، اور میں نے جس طرح بتایا کہ کھانا زیادہ تھا، لوگ کم تھے، اس کے باوجود وہ لڑکے کھڑے ہو گئے، اور اعظم سواتی کو جب ایک نے، وہ اس نے 2 مرتبہ کوشش کی تو میں اس کی، اچھا یہ کھانے سے پہلے میں اعظم سواتی سے یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی آپ پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس جو نئی نسل ہے اس کی جو تربیت کی ہے، ایک دن آپ کے گلے پڑے گی۔ سیلفیوں والے جو، جی اچھا، جب کھانے پہ اعظم سواتی، جب ان کو لڑکوں نے جگہ نہیں دی، حالانکہ انہیں دینی چاہیے تھی، تو اعظم سواتی
بیٹا تمہیں کسی نے تمیز دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے سے جی جی تھوڑے نہیں خاصے جی جی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ جی میں نے کہا جی سکھائی ہے۔ کس نے؟ میں نے کہا جی عمران خان نے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ عمران خان والی جنریشن ہے۔ ابرار بھائی، لوگ کہتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس، اخباروں کے اندر اداریے پڑھیں تو ایسا دکھائی سنائی دیتا ہے کہ امریکہ کی اور چین کی جنگ کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، پراکسی وار ہو رہی ہے، جیسے روس کی اور نیٹو کی جنگ یوکرین میں جاری ہے، اس طرح ایک اور کولڈ وار جس طرح افغانستان میں ویسٹ ورسز رشیا تھی، اس طرح کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ دوبارہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا کی شطرنج کی بساط بن چکا ہے اور پرو امریکہ اور پرو چائنا فورسز کا ٹکراؤ ہو رہا ہے پاکستان میں، جس کے باعث پاکستان میں معاشی بدحالی بھی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور حالات ڈگرگوں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے مجھے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بڑا جو ہے نا ریلیونٹ اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اصل میں وقت کی قلت ہوتی ہے، آپ سے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ آتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کر۔ جی جی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کافی عرصے سے چائنا رشیا یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ، اس کے بعد سعودی عربیہ کا جھکاؤ چائنا اور رشیا کی طرف، پھر چائنا کی ایفرٹ سے، حالانکہ صلح تو عمران خان کروانے گئے تھے، چائنا کی ایفرٹ سے اپنا ایران اور سعودی عرب کی صلح ہوگی، نہ صرف صلح ہوگی بلکہ بڑے اچھے تعلقات ہو گئے۔ ان قریب یہ جو ایرانی صدر ہیں، سفارت خانے کھل گئے، صدر جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور MBS محمد بن سلمان ایران کا دورہ کریں گے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے ناظرین، آپ کو تو علم ہوگا، آپ کے ناظرین کو، کہ ابھی حال ہی میں ہم نے جو رشیا سے کروڈ آئل امپورٹ کیا ہے، جس کو ہم تیل کہتے ہیں، امپورٹ کیا ہے، اس کی پیمنٹ ہم نے یوان میں کی ہے، چائنیز کرنسی میں۔ چائنیز بینک نے ہمیں، انہوں نے رشیا نے کہا جی ہمیں، اور وہ بھی نہیں کرتے، انہوں نے کہا جی یا ہمیں روبل میں کریں یا یوان میں کریں۔ اسی طرح اب آئندہ جو بھی ٹریڈ ہوگی خطے میں، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا بہت بڑا بائر ہے آئل کا، ڈالر کی ہیجمنی کو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے کہ جناب ہم سعودی عرب اور چائنا کے مابین جو ٹریڈ ہوگی وہ چائنیز کرنسی میں ہوگی۔ اب یہ جو بلاک بنا ہے، اس بلاک میں اب پاکستان کے پاس کیا چوائس تھی؟ ایگزیکٹلی میں کیا چوائس اسی کڑے پاسے جڑا منجی کے تھے ڈاواں، اور منجی ڈرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی چاہیے ہوندے، جائی چاہیے ہوندی، کتھے منجی ڈانی، آج 75 سال بیسوں دی منجی ڈائی نہیں گئی، کیونکہ ہم کافی عرصے سے irrelevant بن گئے تھے فار امریکنس مختلف جگہوں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فیٹف پہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اور بہت معاملات ان کی پرو انڈیا پالیسی بلاک، پہلے ایک زمانہ تھا انڈیا جو ہے وہ رشیا کے بلاک میں تھا۔ اچھا، انڈیا نے ابھی بھی اب بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ کو آپس میں ملوانے والا پاکستان، اور بالآخر جناب ان کی آج بھی جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے، اور امریکہ سب سے زیادہ مقروض ہے تو چائنا کا۔ پولیٹیکل اینیمیٹی اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے قریب میں ایک ملک ہے جسے ہم مطلب ہوش سنبھالا ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے، یعنی بھارت، تو ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتے؟
پوری دنیا کے ملک جو جدو ہیں ٹماٹر پیاز نہیں ہوتا تو دشمن اساں دا نہیں ٹماٹر ہوتا، پیاز سوچو منگا کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، وہاں سے ادویات آ سکتی ہیں سستے داموں، لیکن یہ ایک مافیا ہے جو نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو چیز آپ جو پاکستان میں لائف سیونگ ڈرگ 1000 روپے کی لے رہے ہیں، وہاں پہ 200 روپے کی ہے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ منجی کتھے ڈاواں پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، سی پیک اس کا آغاز تھا، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ہم نے چائنا کے بلاک میں جانا ہے، امریکہ کو انٹیگنائز نہیں کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جینا مرنا، مطلب آپ پڑوسی ہیں نا، ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یہ تو درمیان میں جو عرصہ تھا سی پیک کو لپیٹ دیا گیا۔ اب جو آرمی چیف ابھی 2 ہفتے پہلے وہاں پہ گئے تھے، ہمارے جنرل عاصم منیر، انہوں نے ان کے ساتھ 5 دن کا دورہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح انہوں نے ان کی پیپلز لبریشن آرمی اور سینٹرل کمانڈ اور تمام ٹاپ براس سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ان کو یہ گارنٹیز دے کے آئے کہ جناب اب کی بار ہم نے سی پیک کو نہیں لپیٹنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو سب سے جو دکھ کی بات ہے، جس وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں وہ قرضے کی قسط نہیں دے رہا، وہ ہے کاشغر ٹو گوادر ریلوے لائن۔ $58 بلین، 58 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اب خود سوچیں جب جی جس کا شیخ رشید بھی، میں جی یہ کروں گا، یہ شیخ رشید کے بس کی بات ہوتی تو کر لیتا، یہ انہوں نے تو روکا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ مٹیریلائز ہونے جا رہا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جناب بائی ایئر 2030 وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابرار بھائی وہ چائنا کھلے پیسے نہیں دیتا، ڈالر کھلے نہیں دیتا، نہیں وہ اس لیے وہ ٹھیک کر اسے تے کھلے کھانے نہیں ٹھیک کر دینا، وہ تو گل تو پھر ہوئی ہے، تسی ایویں دیندے رہو، ویلاں دیندے رہو۔ امریکہ نے چنگے نو ڈالر نہیں امریکہ تھوڑے امریکہ تاں ڈالر دیندا رہے کہ امریکہ تسی اپنے لوگ بیچتے رہے ہو، کڑیاں سمیت۔ نوکری کا نہ جی، تسی کرائے دے قاتل ہو نا۔ اچھا مرسنریز، ہاں مرسنریز، اچھا مرسنریز اپنی کوئی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب کر ہم نے یہ ساری جنگیں وہ تو کہتے ہیں آپ نے پھر بھی ڈبل کراس کیا۔ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی مشرف کا دور، اور ضیاء کا دور، اور جتنا پیسہ اس دور میں آیا ہے ایڈ کے طور پہ، گرانٹ کے طور پہ، تو اب نہیں ہے نا۔ امریکہ میں وہ کیا کہتے ہیں، دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک۔ تو نیو یارک، اچھا ابرار بھائی وقت بھی کم ہے، سوالات بھی بہت سے ہیں۔ حال ہی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری تنصیبات پر، دفاتر پر حملے ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، اس حوالے سے بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی۔ اور مجھ جیسا بندہ جس کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہو، فیملی ساری فوجی ہو اور فوجی تربیت ہوئی ہو، سوچ کچھ بھی ہو، افسوس اور دکھ بہت ہوتا ہے جب فورن میڈیا سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اپنے ہی لوگ بھی کرتے ہیں اور باہر کے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ جنرل حافظ عاصم منیر کے خلاف کرتے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف کرتے ہیں، اور بہت ہی زہریلا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ان تمام واقعات کو دیکھ کے بہت سے لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کیا کرایا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیا گیا۔ آپ جس طرح اپنی زبان میں آتے ہیں نا، اتھاں دیاں لائے دیاں اور دنداں نال کھول دیں گے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کے سول ملٹری تعلقات تو 75 برس سے ایک دکھ بھری داستان چلی آ رہی، لیکن کیا اس کا یہ حل ہے کہ دھاوا بول دیا جائے اپنی ہی فوج پہ؟ دیکھیں میں اس پہ یہی، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بلو آئیڈ نہیں رہی، ٹرانزیکشنل ہمارے ریلیشن شپ رہی ہے امریکہ کے ساتھ ہو یا جو بھی، وہ ہم نے ان کی جنگیں لڑ رہے تھے تو وہ ہمارے کر رہے تھے۔ باقی تو ہمیشہ پاکستان کی آرمی کو بیرونی دنیا میں نہیں کہہ رہا، ویسے بیرونی دنیا میں اس کو کہتے ہیں روگ آرمی، خودسار آرمی، وہ ڈیپ سٹیٹ، یہی ہلری کلنٹن نے کہا تھا نا کہ ڈیپ سٹیٹ کی وہ ایگزامپل دیکھنی ہو۔ اب میں تھوڑا سا بڑی
ایک منٹ میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. پاکستان آرمی نے یعنی آرمی نہیں چل اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ از اے کلیکٹیو تھنگ, اس میں جوڈیشری بھی آ جاتی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے, سول ملٹری بیوروکریسی, انٹیلیجنسیا بھی کسی حد تک اس میں. سب سے پہلے جناب آپ نے ایک پودا لگایا ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں, وہ کس نے لگایا؟ جنرل ایوب خان نے. وہی ذوالفقار علی بھٹو پھر جنرل ایوب خان کے خلاف اس نے تحریک چلائی. ایسا ہی ہے. ٹھیک. اور اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکانا پڑا. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے وہ ایک بالکل تھکی ہوئی آرمی, لیٹی ہوئی آرمی, ڈھاکہ کی ماری ہوئی, اس کو کھڑا کیا. 90,000 منہ سے کہنا آسان ہے, 1971 میں 90,000. پاکستان کی تو آبادی بھی اتنی اب بڑی ہے, تو یہ اس زمانے میں وہ لے کے آنا سارا کچھ. لیکن بات کیا تھی, ذوالفقار علی بھٹو بھی ہمیشہ ٹانٹ کرتے تھے جرنیلوں کو, اور تمہاری اوقات کیا ہے, یہ تمہاری اوقات ہے, فلیٹ اینڈ فلیبی یہ, اور میں تمہیں پھانسی ہوگی. جی ضیاء الحق صاحب آئے, وہ جناب جنرل جیلانی اور وہ یہاں پہ ہمارے بریگیڈیئر قیوم تھے. جی یہ ان کے توسط سے جناب میاں نواز شریف بن گئے جہاد افغانستان. نہیں وہ بھی وہ بات کی. پھر جناب نواز شریف کو یہ لے کے آئے. میں ذرا جلدی پھر نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کیا؟ نواز شریف کو اگینسٹ بے نظیر لائے. اچھا, جس کے لیے اگینسٹ بھی لائے. تو پھر نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر 2 مرتبہ نواز شریف نے اور باجوہ اینڈ کمپنی نے کیا کیا. اس کے بعد جناب آپ لے کے آئے عمران, نہیں پروجیکٹ آئی نہیں, اس سے پہلے بے نظیر کے دور میں آپ طالبان لے کے آئے. جنرل نصیر اللہ بابر, ہمارے بچے. جی نہیں, وہ بچے کیا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی تو جنرل تھے. خیر, طالبان نے پھر آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ کا کہنا یہ ہیٹریڈ جو ہے یہ جب آپ ان نیچرل طریقے سے, جب آپ یہ ہمارے یہ ابھی آپ نے دیکھا نا, یہ 2 کتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے میں زیادہ لاڈ کروں نا, جو آپ کے پالتو کتے ہیں, جو میرے پالتو کتے ہیں, ان سے میں زیادہ لاڈ کروں نا, تو آپ یقین کیجئے گا کہ یہ حقیقت میں یہ میرے گلے تک آ جاتے ہیں لاڈ کی وجہ سے, اپنے پاؤں ادھر رکھتے تھے. ٹھیک ہے, میں ان کو ڈسٹنس پہ رکھنا جانتا ہوں. اسی طرح جب آپ ان نیچرل طریقے سے اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے ذریعے, کہ جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, جب آپ ایک لیڈر جو ہے ہی نہیں, میں عمران خان کو 4 مرتبہ ملا ہوں, 3 مرتبہ عمران خان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھایا ہوا. ٹھیک, ابرار بھائی وقت کم ہے. اچھا, سنیں, دیکھیں اسے کہتے ہیں نا نارسسٹ. ہاں, ٹھیک ہے, اسی طرح نارسسٹزم یہ ایک بیماری ہے. آپ گوگل کریں, ڈکشنری میں دیکھیں, یہ ایک بیماری ہے. انسان جڑا ہے وہ جی انسان جڑا ہے نا خود پسند ہو جائے نا, جس لیے وہ آدمی آتا ہے کہ یار میرے جہاں کوئی دنیا دے ماؤ جمایا ہی نہیں, اور اس ہر ویلے اپنی تعریف کروانا چنگا لگتا ہے. اچھا ہاں جی, میں دیکھو نا میں کتنا سونا کام کیتا ہے, میں گاندھی کر کے آیا ہو. وہ جس وقت اگلے نے آخیا کہ وہ یار خدا دا واسطے تو دا آندا ہوا یار تو تے ساڈا پیو بن گیا. سارے انہاں دے پیو بن گئے اس کر کے کہ پیو بناندے نا. اچھا ابرار بھائی, ججز کی تنخواہ اتنی لاکھ ہے, ہاں جی, صدر پاکستان کی تنخواہ اتنے لاکھ ہے, وزیر اعظم کی اتنے لاکھ ہے, وزراء کی اتنے لاکھ ہے, وفاقی سیکٹریز کی اتنے لاکھ ہے. یہ جو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں, شاہ زیب خانزادہ کی کتنی تنخواہ ہے؟ پہلے ایک بات, پہلے نہیں, وہ ضرور نام لیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, ججز کی تنخواہ پہلے اس لیے اتنی زیادہ رکھی تھی کہ ایک گل آختے ہوندے جی انہاں دی اتے دی آمدنی نہیں. ٹھیک ہے, یہ کرپشن فری ہو, نکے جے کرے ہوئے رہندے جی, انہاں دی اتنے ان کی تنخواہ اچھی کرو تاکہ یہ رشوت نہ لیں چھوٹے موٹے فیصلوں. سادیاں گلاں کرائے, ماں بھی اندر نہ کرائے, آج کل سیزن میں اندر ہونے تے جناب. وہ پھر جسلے جج ارباں تے ٹرکاں والی کہانی آ گئی, تے
باقی وزیر اعظم کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے تنخواہ میٹر ہی نہیں کرتی. حامد میر کی کتنی تنخواہ؟ حامد میر کی مجھے نہیں پتہ جی، خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتہ، زیادہ کی کتنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ملینز میں. ٹھیک ہے. اور ان کا نام آپ اور میں میڈیا پہ نہیں لیتے کہ یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے ٹیکس پیئر منی سے وہ پیسے نہیں لیتے، وہ سیٹھ کی جیب سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیٹھ پیسہ کماتا ہے آپ سے، وہ اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے. وہ اگر میرا ادارہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے تنخواہ دیتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. لیکن اگر یہاں پر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک گاڑی رکھنے کا مجاز ہے، یا ڈی سی ہے، یہ کنالوں پہ گھر پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ پریس کلب کا معاملہ تھا، میں نے کمشنر وہ نوید اکرم چیمہ سے کہا تھا، میں نے کہا جی یہ کمشنر ہاؤس اتنا بڑا ہے، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، اس میں سے 2 کنال جگہ 1 کنال ہمیں دے دو پریس کلب کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ برٹش راج کی جو لیگیسی، یہ لیگیسی دیکھیں، تنخواہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں جو پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے، مراد بھی ایسی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایک اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج تو دور کی بات ہے، آپ ایبٹ آباد کے سیشن جج کے حالات دیکھیں. میں ایک دفعہ ایبٹ آباد کی بڑی مشہور دکان ہے جی سبزی فروٹ دی، سنو نا سنو سبزی فروٹ دی ایک دکان ہے، میں اتنے گیا تھا اپنی سبزی فروٹ کننے سے. اتنے ایک بندہ آیا جی، تو ماں اس نال میری گپ شپ ہوئی، اس میں آتا ہے جی ابرار بھائی ہوں تسی چلو نا کرو. تو میں آخیا جی کیوں؟ اس آخیا جی یہ بندہ کھلتا ہے. میں کیوں؟ اس آخیا جی اس 25,000 روپے کا میرے کو فروٹ کے دیا. میں کس ہستے؟ آخر نواں سیشن جج آیا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک کے لیے نہیں، یہ نام ہے، یہ نام ہے، سب کی طرف ہے. ابرار بھائی پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا پریڈکشن ہے؟ ذی شعور آدمی ہیں آپ، بہت سے زمانے دیکھ چکے ہیں، اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس کے واقف ہیں. پیشن گوئی جسے کہتے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو پرانی ایک سینگ بھی ہے اور میرا اس پہ ایمان بھی ہے کہ ہر کرائسس جو ہے نا وہ آپ کے لیے پیغام سبق لے کے آتا ہے. اور ہر جیسے کہتے ہیں نا ایڈورسٹی، مصیبت، جو بھی مشکلات کے بعد ایک اچھا ٹائم آتا ہے. یہ بہت اچھا ہوا ہے موجودہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جناب یہ آرمی جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر ہاؤس پہ یا اس پہ حملہ ہو، نہیں. یہ سبق جو آج فوج نے سیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز جیسے کہتے ہیں. آپ کے خیال میں سیکھ لیا تھا؟ اگر انہوں بھی نہیں سیکھا تو پھر اللہ ہی والے. بات ٹھیک ہو. ابرار بھائی اب ایک اس طرح ہوتا ہے کہ ایبٹ آباد میں بیٹھے بات کر رہے ہوں اور ایبٹ آباد کی بات نہ ہو، 1 منٹ یا 2 منٹ میں ایبٹ آباد کی بھی بات کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایبٹ آباد کو آج بھی ہل سٹیشن سمجھتے ہیں. ایک صاف ستھرا سا چھوٹا سا ٹاؤن ہوگا جس کے ارد گرد جنگل ہوں گے، جس میں سے ندیاں جھرنے بہہ رہے ہوں گے، بہت ہی اچھا ویدر ہوتا ہوگا، 20s میں گرمیوں میں بھی ویدر رہتا ہوگا. پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. ذرا لوگوں کو بتائیں کہ آج 2022-23 میں ایبٹ آباد، وہ جس سے انگریز نے کنٹونمنٹ کے طور پہ آباد کیا تھا، اس کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیں جی ایبٹ آباد میں میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں بڑے سینئر آفیسر سے ملا انفارمیشن گروپ کے. تو ان کے پاس انفارمیشن گروپ کے وہ جو نئے لڑکے آتے ہیں سی ایس ایس کر کے، تو وہ بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ ایبٹ آباد سے ہیں، آپ ایبٹ آباد گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یو مسٹ سی ایبٹ آباد. تو میں نے کہا جی اچھا تو صحیح آتے کہ ایبٹ آباد نہیں، ہاں میں انہیں پتہ ہے نا کہ میں ایبٹ آباد دا، تو انہیں دوسرے لڑکیاں جواناں آتے کہ جی آپ ضرور جائیں ایبٹ آباد، آپ ضرور دیکھیں، اٹس ورتھ سینگ پلیس. میں نے کہا سر آپ کب گئے تھے پہ آخری دفعہ؟ میں 75 میں گیا تھا. میں نے کہا جی خدا دا واسطہ ہے یہ اب آپ نہ جائیے گا. میں یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ وہ ایبٹ آباد کی ہم نے حالت جیسے کہتے ہیں نا وہ خراب کر دی ہے. پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنی کالونیز بن رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس میں بااثر لوگ ہیں، آپ اور میں تو نہیں بنا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں جو آپ کو کچھ تھوڑا ہی بہت خوبصورتی، صفائی، حسن نظر آتا ہے، وہ تمام وہ ایریا ہے جو
پاک فوج کے پاس ہے، اور 3/4 آف ایبٹ آباد از آرمی، اور وہی ایریا جو نظر آتا ہے آپ کو باقی سے کوڑے دان باقی وہ کوڑے دان میں وہ بلکہ وہ جن ایریاز میں وہ سویلینز بھی رہتے ہیں انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، گھر والوں کو بھی روک لیتے ہیں بعض کا جن کے گھر ہیں وہاں پہ، لیکن سب کچھ ہے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ کسی بھی سٹی کی پلاننگ ہوتی ہے، اب آپ میں یہ جو میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹریول، اس میں اٹلی کا کوئی ریموٹ کوئی ایریا تھا، تمام ایک اس طرح مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کونج کے آل کے پہاڑ ہیں، خدا گواہ ہے۔ تو اس اتنا خوبصورت گلیوں میں وہ بندہ واک کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نریٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، اور تمام گھروں کے چھت ایک جیسے، تمام گھروں کے، یعنی اگر وہاں پہ ٹاؤن پلاننگ۔ اور میں اسپین میں ایک یہ اپنا کارڈوبا، میں ایک جگہ ہے کورتبا اور ایک الہمبرا، یہ دو جگہ، دو شہر، یہ گاؤں کی مطلب چھوٹے شہروں کی بات، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلامک ٹچ انہوں نے دی ہوئی ہے، اسلامی طرز تعمیر جو ہے نا، جو مسلمانوں انڈونیشیا میں جو انہوں نے کیا تھا، اتنی خوبصورت گلیاں ہیں، ہماری گلیوں سے تنگ گلیاں ہیں، لیکن وہ اس کو ویل کیپٹ، تمام گھروں کی سمیٹری ایک جیسی ہے، رنگ ایک جیسا ہے۔ ہمارے ہاں جناب ایکیدہ بیڑا تے دوئے دی چھت، یہ کونج کے حال میں دیکھ رہے ہیں، اور کل کو کوئی اللہ نہ کرے آفت آئے گی، وہ جی اللہ کی آفت ہے، اللہ کی آفت 2005 میں دیکھ چکے ہیں، اللہ کی آفت کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی میرے گھر کے دائیں بائیں آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو جنگل میں تھا نا رہتا تھا، یہ تو ابھی آبادی، اور میرا سگا بھائی آیا ہے 3 سال بعد، وہ فارن سروس میں، آپ کو پتہ ہے، وہ ادھر آیا ہے تو مجھے کنکریٹ کا جنگل اس نے نہیں، وہ مجھے آگے ادھر پوچھتا ہے جی بھائی جان گھر کا راستہ کدھر ہے، خدا گواہ ہے یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، عید کا دن تھا، وہ ادھر سے۔ ابرار بھائی، خیبر پختونخوا کا صوبہ جو پہلے صوبہ سرحد تھا، اور اس میں اب قبائلی اضلاع بھی ضم شدہ ہو چکے ہیں، اس میں دہشت گردی کا فریق دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، نہ صرف پولیس پہ اور سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، بلکہ اغوا برائے تاوان، قتل و غارت سمیت دیگر سنگین جرائم میں خاص کر خیبر پختونخوا صوبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا کی، ہماری سیاستدانوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، جوڈیشری کی توجہ ہے پنجاب کی طرف، پنجاب سینٹرک میڈیا، پنجاب سینٹرک آرمی، پنجاب سینٹرک جوڈیشری، پنجاب سینٹرک سوچ۔ ہم لوگ بلوچستان کے لوگ ہوں، جی بی کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، کے پی کے ہوں، یا انٹیریئر سندھ کے ہوں، جہاں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہر سال اربوں روپے کا آپریشن ہوتا ہے۔ وہ میرا ایک دوست ہے، اس نے اس دن کہا، اس نے کہا جی اس کا بہترین حل ہے کہ کچے میں اپنا ڈی ایچ اے بنا دے، ٹھیک ہے، ڈیولپ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈاکو بھی بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بند کرا کے چینل چھوڑ۔ اچھا ابرار بھائی، باتیں بہت، آپ نے بہت سارا، یہ آخری جو بات آپ نے کی ہے نا، اس کا حل یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ کہ جب تک آپ پاکستان میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنائیں گے، آپ کے یہ مسائل اسی طرح رہیں گے، اور اس وقت جس افرید کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے۔ آپ نے 2002 سے لے کے 2018 تک، بلکہ 19 تک، آپ نے جن فورسز کے خلاف جنگ لڑی ہے، ان کی آباد کاری کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ان کی آباد کاری کی ہے، تو پھر ابرار بھائی غزلاں کڑیاں سن دیو، کڑیاں غزلاں اچھیاں لگتی؟ ماں جی غزلاں موڈ تے ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 1 2 3 1 2 3 نصرت فتح علی، ٹھیک، مہدی حسن، ٹھیک، جگجیت سنگھ، ٹھیک ہو، میڈم نور جہاں، میڈم نور جہاں دے گیت اچھا سدا بار، ٹھیک، شاعرہ، شاعر یا شاعرہ؟ شاعرہ جی جوانی میں پروین شاکر کو پڑھتے تھے، اچھا، اور بڑھیپے دا اپنا کوئی شاعر ہوتا ہے تو جوانی دا اپنا؟ اچھا، وہ جوانی ذرا آپ کو پتہ ہے وہ خوش شکل بھی تھی نا پروین شاکر، ماشاء اللہ، جل تو اللہ جنت، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اچھا یہ بھی دیکھو نا، اعزاز دی گالے انہاں مارنے والا بھی پٹوا دے گیا،
جس ٹرک نے ڈرائیور نے ٹکر ماری، جس ٹکر ماری ہے اعزاز ہے کہ جی دیکھو نا بڑے بڑے اعزاز نے ایبٹ آباد کو اسامہ بن لادن نے اس نے پھر خیر ہے میں آخری سوال پوچھنے لگا تھا، آپ نے خود ہی آپ اس طرف آگے. اب او بی ایل کریں گے اس کو. او بی ایل آپریشن ہوا 3 مئی تھا، 2 مئی ہمارا 2 اور ان کا 3 ٹائم پتہ ڈفرینس نہیں جو بھی کی ہے وجہ 2 سے مئی ہم امریکہ. تو اپنا ہی بات کریں گے نا. جی پاکستانی قوم کو جیو نیوز پہ خبر دینے والے پہلے شخص سردار ابرار رشید تھے، جی کہ جنہوں نے صبح سویرے، وہ کیا وقت تھا، صبح کو 4-5 بجے کا وقت تھا شاید، جی جب آپ نے پاکستانی قوم کو اور بلکہ پوری دنیا کو بتایا کہ ایبٹ آباد میں او بی ایل تھا اور او بی ایل کے خلاف امریکی آپریشن ہوا ہے. آپ کے ذہن میں اس ٹائم کیا چل رہا تھا؟ کیا آپ خیر یہ لمبی کہانی ہے، اس پر ایک الگ پروگرام ٹھیک ہے، آپ کرتے اگر آپ مختصراً 2 مئی کو تو زیادہ بہتر ہوتا. میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ وہ رات بڑی کٹھن رات تھی، بڑی کٹھن رات تھی، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ہمارے ادارے یا ایجنسیز والوں کے پاس کس طرح وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور کس طرح مجھے فون آ رہے تھے دھمکی امیز کے اس طرح کی بکواس دوبارہ نہیں کرنا، میں فلاں بات کر رہا ہوں، وہ کالرز آئی ڈی ناٹ اویلیبل بلا بلا بلا. صبح تقریباً 7 بجے کا وقت، تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا. اب رات کو میں 4 بجے میں کہتا رہا کہ میرے سورس نے آپ یہ کہہ لیں، چونکہ اب یہ وقت گزر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جناب کہانی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اس نے جو بات کی ہے، میں کیونکہ اب تو یہ اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس نے مجھے کہا ہے جی کہ جب یہ جو وہ خاتون جس کو گرفتار کیا ہے تو وہ رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو مار دیا، ابو حمزہ کو مار دیا. حمزہ بن لادن، حمزہ ان کا بیٹا تھا، ابو حمزہ. کہتے ہیں کہ وہ جو یمنی خاتون تھی، اس کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی، تو اس نے کہا کون؟ کہ جی اسامہ بن لادن. اب مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک درست ہے. ایمن، ایک تو ان کی وائف ایمن. جی میں نے رات کو فون کیا اپنے ادارے میں جیو میں، اور جو اس پر شفٹ انچارج تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ میرے پاس اتنی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اوتھینٹک ہے، تو میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں تو نہیں ابرار بھائی. میں نے کہا کسی باس کو جگاؤ. کہتا ہے جی میں اس وقت رات کو کس میری جرت کس طرح ہے میں کس کو جگاؤں، کیونکہ اس وقت رات کو یہ باسیں سو گئے تھے، انہوں نے سمجھا جی یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے بس. میر شکیل الرحمان صاحب کو کون 3 بجے کہے کہ سر میر شکیل الرحمان یا یہ جو ابھی ہمارے جو ایم ڈی ہیں اظہر عباس صاحب، یہ اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے جی، اور ان کے بھائی ڈی جی ایس پی آر بھی رہے. جی تو میں نے کہا جی اچھا چلو ٹھیک ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان دنوں میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے جو اسکائی نیوز میں جی جی، تو وہ میں نے کہا تم پھوڑ دو، یعنی بریک کر دو. ٹھیک. تو کہتے ہیں ابرار بھائی مروا دیں گے. میں نے کہا نہیں، دیکھ کے نا. پھر وہ جناب صبح میں نے ان کو مجھے فون آیا کوئی 8 بجے، 7:30-8 بجے، کہ آپ کنفرم کریں جی، ری کنفرم کریں. میں نے کہا یار میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نمبر، کیونکہ اس وقت تک مجھے بار بار یہ فون آ رہے تھے ان نون نمبروں سے کہ ہولڈ یور ٹنگ، کیونکہ میرے بار بار بیپر لیے جا رہے تھے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں کرنا. ابرار بھائی تو انہوں نے پھر مجھے، میرے ہیڈ آفس والوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ اتنا بتا دیں. میں نے کہا جی نمبر 1 یا نمبر 2. تو کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ اور میں نے کہا ادھر بھی علامے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار نمبر 1 وہ ہے اور نمبر 2 ایمن الزوائری ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے. تو میں نے کہا بس اتنا کسی سے پوچھ لو کہ ابو حمزہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد میں نے جناب پتہ چلا جناب کہ براک اوباما صاحب نے اناؤنسمنٹ کی وکٹری اسپیچ کی جی آباد. تو اس تو بعد ساری دنیا پہ ابرار بھائی بالکل آخری منٹ ہے. لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اس رات، اس آپریشن کی رات میں ایف ایم ریڈیو پہ پروگرام بھی کر رہا تھا جس میں آپ کا بھی بیپر لیا تھا.
آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں اور آج بھی پوچھتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، باہر ملک ممالک سے آتے ہیں، تھا یا نہیں تھا؟ یہ دیکھیں اللہ جی، بھی نہ کرے مکان نہ پہ. جی نہ، میں میرا ذاتی خیال، اگر آپ جی ذاتی ایکسپیرینس. ایکسپیرینس پوچھیں نا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ خود نہیں تھا، اس کے بیٹے تھے، وہ خود نہیں تھا۔ سردار ابرار رشید ہزارہ کے سینئر اور نامور صحافی، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بہت مختصر وقت میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ایکسٹریکٹ کر لوں، نچوڑ لوں، لیکن انہاں کول بھی گلاں نہیں مکتیاں، میرے کول بھی گلاں نہیں مکتیاں۔ اگر اسی طرح لگے رہے ہیں تو تساں پھر دیکھنا بھی نہیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سردار ابرار رشید کو اور تصدق اوان کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔